अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर पूरी कौम का दर्द है। साने APS के 10 साल बीत गए, लेकिन कौम इस दुख कर्ब से बाहर ना निकल सकी। ये दर्दनाक वाक़या हर साल दिलों में दुख और दर्द जगा देता है। हर आंख अश्क बार है और हर दिल रंजीदा है। हर साल 16 दिसंबर को इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद तो होता है, लेकिन दहशतगर्दी का हम कुछ न बिगाड़ सके। आज 10 साल बाद भी हम तालीमी इदारे बंद करने पर मजबूर हैं। दहशतगर्दी के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं। क्या अवाम और क्या सिक्योरिटी इदारे सभी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात अपने अपने पैगामात दे देती हैं। फ़ौज कब तक ऑपरेशन करेगी? फ़ौज जब भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करती है, एक दफ़ा क्लीन कर देती है, लेकिन बाद में सिविल हुकूमतें इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देती हैं और बाद में हालात फिर ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह कौम हर रोज़ एक नई दहशतगर्दी का शिकार हो जाती है। इस हवाले से बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे औरंगज़ेब बरकी साहब, रहनुमा PPP, अब्दुल्ला मलिक साहब तजिया कार, मोहम्मद नौशाद अली तजिया कार, और रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब, इनका ताल्लुक PTI से है। तो इस हवाले से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नौशाद साहब, 10 साल बीत गए, एक वाक़या हुआ APS का, और इतना दर्दनाक वाक़या कि आज तक इसकी गूंज हमारे दिलों को दहला देती है। और 140 के करीब अफराद जो हैं, उसमें बच्चे भी बड़े भी जो है वो शहीद हुए, वो उन्होंने जानों के नजराने पेश किए। उसके बाद पै दर पै बहुत सारे दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो कंपेन्स लॉन्च की गई सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, ऑपरेशंस हुए, लेकिन हालात फिर वहीं पहुंच जाते हैं। क्या समझते हैं कि इस दहशतगर्दी से हम किस तरह जान छुड़ा सकते हैं? बात यह है कि जितनी भी दहशतगर्दी के जो भी मामलात हैं, किसी से ढके छुपे तो हैं। यकीनन बहुत से अवामिल ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि दहशतगर्दी है वो किसी न किसी सूरत में लौट आती है। बावजूद इसके कि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हम इस पर काबू पाने में कामयाब हो गए थे। आपको बहुत शाज़ो नाज़र कोई किस्सा सुनने में आता था कि मुल्क के किसी हिस्से में दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से रियासत की पॉलिसी में तब्दीली आई और उसकी वजह से आज फिर हम दोबारा से एक नई लहर जो है वो उठी और हम फिर दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए देखिए, जहां पर आपको स्टिक से काम लेना है वहां आपको कैरेट से भी काम लेना होता है। और कैरेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू ये होता है कि आपको जो लोगों के या जो जिस कह लीजिए कि जो तबके इसमें इन्वॉल्व हैं जी उनकी ग्रीवियंसेस को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हम मैं और आप जब लाहौर में बैठते हैं या इस्लामाबाद में बैठते हैं या बड़े बड़े शहरों में बैठते हैं तो हमें उन चीज़ों का इदराक भी नहीं होता, उन जी मसाइल का जिनके बारे में जो वो लोग जो इसका निशाना बनते जी हैं वो ये सोचते हैं कि यार चलो अगर कुछ पैसे मेरे खानदान को मिल जाए तो बेहतर है, मेरी जिंदगी जो है उसका कोई ना कोई फायदा तो हो जाए मेरे खानदान को। तो जब इस सोच के साथ कोई जो है वो उसको रिक्रूट कर लिया जाए तो फिर ये मुआशरे के लिए जो है वो अलमिया होता है। ये सोचने का जिसे कह लें कि पॉइंट है कि जो अरबाब इख्तियार हैं या जो नाने हुकूमत संभाले बैठे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये सोचें कि जब एक शख्स जो है वो इस हाल को पहुंच जाए कि वो ये सोचना शुरू कर दे कि मेरी ज़िंदगी का शायद यही मकसद चलो कि 4 पैसे जो हैं वो मेरे ख़ानदान को मिल जाएं तो शायद उनका कुछ वक्त बसर हो जाए, तो फिर ऐसे हालात में वो चीज़ें पैदा होती हैं जिनको ख़त्म किया जाना चाहिए। अब मामला ये है कि यकीनन हमारे यहाँ दहशतगर्दी के अंदर एक और बड़ा मामला जो है वो ये है कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई लिहाज से जो अहमियत है उसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान की अहमियत को भी मद्देनज़र रखें तो हमारे पे जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनका बहुत सारा असर है। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं जी है कि अफगानिस्तान के जरिए, वहां पर एम्बेसियों के जरिए और दीगर मामलात के जरिए जो है भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देता रहा है। कुलभूषण यादव जो है वो भी आपके सामने है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें और मामलात हैं जो भारत से जुड़ते हैं और जी भारत की फंडिंग से लेकर भारत की जिसे कह लें हर तरह की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट से लेकर जी जो जिसे कह लीजिए कि प्लान तक जो है ना वहां से आते हैं। ये अभी रिसेंटली जो चाइना जिस चीज से नाराज नजर आता है या चीन के लोग जिस पे हमारे साथ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी जो है ना उसको इंश्योर किया जाए, तो जो जी चीनी बाशिंदों की जो सिक्योरिटी के मामलात थे उसके अंदर भी जो वाकयात हुए हैं उसमें भी रॉ का बराह रास्त हाथ जो है ना जी उसकी बात हो रही है। ये अभी कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने
چینی حکام کو یہ بتایا ہے کہ را جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کالعدم تنظیمیں ہیں، ہمارے یہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی ہیں یا کے پی کے اندر کہیں نہ کہیں انہوں نے ان کی جو ہے روٹس موجود ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ پیسے کی خاطر کہہ لیجئے یا کسی اور مقصد کے لیے وہ را کے ہاتھوں میں کھیلتی ہیں۔ تو جب آپ کے یہاں پر یہ معاملات ہوں، جب ایکسٹرنل پارز جو ہے دشمن جو ہے وہ آپ کا ہر وقت طاق میں ہو، تو ایک ہی صورت بچتی ہے الوی صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ میں اتحاد ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اتحاد والا معاملہ جو ہے وہ ہو کے نہیں دے رہا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ تھوڑی سے ڈسپلن پیدا کرنے سے، کچھ تھوڑی سی سختی سے، کچھ تھوڑا سا اگرچہ کہ اس کا بوجھ عوام نے برداشت کیا، لیکن معاشی محاذ پہ آپ نے کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ آج بھی ابھی یہ خبر دیکھ رہا تھا 2% شرح سود مزید کم کر دی گئی ہے، جی اس حوالے سے ہم 4% بات کی چیت کا مزید سلسلہ گنجائش موجود ہے۔ نوشاد صاحب اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اورنگزیب برقی صاحب، یہ بھی نوشاد علی صاحب نے بڑی اہم باتیں دو کی ہیں کہ ہمارے بدترین معاشی حالات اور پھر جو افغانستان کی طرف سے ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات پہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ ہم اپنے معاشی حالات سے نکلیں تاکہ ہمارے نوجوان اس دہشت گردی کی طرف نہ آئیں، اور پھر خاص طور پہ جو افغانستان کی طرف سے ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے تو ہم کس طرح افغانستان کو انگیج کریں کہ ہم اس سے باہر نکل سکیں؟ تھینک یو جی۔ جہاں تک دیکھیں، ایک انٹرنیشنل لاء میں ریکگنائزڈ چیز ہے وچ از کالڈ ہاٹ پرسوٹ۔ جی، ہاٹ پرسوٹ ہے کہ اگر آپ ڈکلیئر نہ بھی وار ہو اور کسی ملک سے آپ کے پاس اٹیک ہو رہا ہو یا دہشت گردی ہو رہی ہو، تو ون کین پرسو دیم ان دیئر ٹیریٹری۔ تو پاکستان کیوں نہیں کرتا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جب آپ یہ نوشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ را کا ہاتھ بھی بیچ میں ہے، ڈیفینیٹلی ہے، طالبان کا بھی ڈیفینیٹلی ہے، تو پاکستان اتنا پیسو کیوں ہے، ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں 2-4 ہم بھی بم ادھر بامبے اور مدراس ادھر چلا دیتے؟ ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم بالکل ہی پیسے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح افغانستان ہے، بند کر دیں اس کی ٹریڈ، ہمارے پاس بہت زیادہ لیوریج ہے۔ اور مگر ہماری جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے ٹائم اینڈ اگین، یعنی کہ اسپیشلی یہی گورنمنٹ، وہ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ہوتا ہے آزمائے کو کیا آزمانا، ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب افغانیوں کو آپ نے آزمایا ہوا ہے، وہ فرام ڈے ون جب پاکستان کی انٹری یونائٹڈ نیشن میں ہوئی تھی تو اونلی ووٹ آف مخالفت ان کی تھی۔ تو میرا خیال ہے یہ ویکنس آف دی گورنمنٹ ہے، جو بھی ہو گورنمنٹ آف دا ڈے کہ کیوں نہیں وہ کرتی۔ میں آئی ووڈ پرسو اٹس لیگل انٹرنیشنل لاء میں کہ اگر افغانستان سے یا کسی اے بی سی کنٹری سے آپ پہ حملہ ہو رہا ہے یا وہاں سے انلیگلی لوگ آ کے ایز اے ٹیررسٹ ہے، تو آپ جا کے ان کے ہاٹ پرسوٹ کر سکتے ہیں۔ تو وی شوڈ ڈو دیٹ۔ جہاں معاشی بات کر رہے ہیں تو معاشی حالت میرے نہیں خیال ڈس ایگری۔ دیکھیں سر، پرسنٹیج لو کرنے سے فائدہ کس کو ہے؟ صنعت کار کو۔ جی بالکل، بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ ابھی ہم بات چیت کا سلسلہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ دہشت گردی کے حوالے سے۔ عبداللہ ملک صاحب، 10 سال بیت گئے، ہم نے اتنی بڑی دہشت گردی دیکھی اور اس کے بعد پھر ہم نے کافی اس کے خلاف آپریشن بھی کیے، لیکن صورتحال پھر جو کہ تو ہیں۔ ابھی پھر کے پی میں اور پھر بلوچستان میں دہشت گرد کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہاں خوارجی آئے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ہمارے سیکیورٹی ادارے کے اہلکار جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، تو ہم اس سے کیسے نکل پائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آج 16 دسمبر 2024 ہے اور یہ 10 سال پہلے کا واقعہ 16 دسمبر 2014 میں جو ایک سانحہ رونما ہوا تھا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن جب یہ سبھی دوستوں نے جس طرح کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2014 میں پوری قوم نے ایک قوم بن کر دکھایا اور ہم نے اس وقت دہشت گردی پر بڑی حد تک قابو بھی کر لیا تھا اور ان کے جو بھی ٹارگٹ تھے ان کو ہم نے بڑا اچیو بھی کیا تھا۔ لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جب افغانستان کی پچھلی حکومت تھی اس دور میں تقریباً 9 کے قریب انڈین سفارت خانے وہاں پر موجود تھے، اور 9 کے سفارت خانوں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جاتی تھی، وہ ان کو ٹرین کرتے تھے، ان کو پیسہ لگاتے تھے۔ یہ جو سلسلہ تھا یہ آج تک جاری ہے اور ان کے آج بھی جو باقیات ہیں وہاں موجود ہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ وہ قومیں ان حالات سے گزرتی ہیں اور سبق سیکھتی ہیں اور کھڑی ہوتی ہیں جن میں پوری کے پوری قوم باقاعدہ متحد ہو کر اپنے مسلح افواج کا ساتھ دیتی ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارے یہاں بہت زیادہ پولرائزیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئے روز ہمارے جو مسلح افواج کے نوجوان ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں،
اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت تک پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب تمام جو ہمارے شہری تھے، مسلح افواج کے نوجوان تھے، پولیس کے لوگ تھے، باقی لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، لیکن ملک کے لیے خاطر دیتے رہے اور ملک کو بچاتے رہے. لیکن اس وقت جو ایک لہر چل رہی ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے. ہمارے ہاں ایک طرف انڈیا کا بارڈر ہے، اس طرف افغانستان کا بارڈر ہے، اور ہم نے 40 لاکھ کے قریب افغانیوں کا بوجھ برداشت کیا اور اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کیا. لیکن اس کے باوجود آج بھی افغانستان سے جو دہشت گردی جاری ہے، اس کے خلاف کے لیے قوم کا متحد ہونا بڑا ضروری ہے. نیازی صاحب، آپ جیسے کہ یہ سن رہے ہیں کہ صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ دہشت گردی سے ہمارا چھٹکارا ممکن نہیں ہے، بار بار آپریشن بھی کیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب آپریشن کر کے فوج مکمل طور پر کسی ایریے کو کلیئر کرتی ہے، پھر سول گورنمنٹ ہے، پھر جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، پھر ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ اتنا اس کے اندر مصروف نہیں رہتے، وہ توجہ نہیں دیتے، اور پھر جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی لائن بنا لیتے ہیں، پھر اپنے سہولت کار پیدا کر لیتے ہیں. تو ہم اس معاملے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علوی صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کا جو افریت ہے وہ 79 کے بعد یہ ہمارے ملک میں پینیٹریٹ کر گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کے سدے باب کے لیے جو نیشنل پالیسی ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے. جو بھی رجیم آتی ہے، جو حکومت آتی ہے، اس کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں. وہ نئے اینگل سے جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح فوج یا سویلین، جس طرح عبداللہ ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ نیئر اباؤٹ 80,000 یا 1 لاکھ قریب سویلین نے، آرمی آفیسر، آرمی جوانوں نے، لوگوں نے قربانیاں دیں اور ابھی تک ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. دیکھیں، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی کی حکومت باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم فینس لگانا چاہتے ہیں افغانستان والی سائڈ پہ. آئی ایم ڈیم شور کہ 5 کھرب روپیہ وہاں پہ لگایا گیا، وہاں فینس بن گئی. بعد میں پھر وہ کیسے اندر وہ آ گئے ہیں دہشت گرد؟ نمبر 1. نمبر 2، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ انسیٹلڈ ایریا کو سیٹلڈ ایریا میں کنورٹ کر دیا گیا، مگر وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو پولیس اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ اتنے اسٹرینتھ نہیں ہو سکے. اگر وہ وہاں پہ ان کا انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، انٹیلیجنس انفارمیشن جو اگر وہ مضبوط ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طالبانائزیشن اس کو بھی ہم ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، دہشت گردی کا ہم حل بھی تلاش ہو سکتا ہے، بلکہ ہم اس کو نکال کر باہر پھینک. یہ درست ہے جیسے اورنگزیب برقی صاحب فرما رہے ہیں یا نوشاد صاحب فرما رہے ہیں کہ رات یہ بالکل اس میں ملوث ہے، آج سے نہیں ہے، رات تو پھر اس وقت سے ملوث 71 سے لے کے آن ورڈ. ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ملٹری جو فورسز ہیں اور پولیٹیکل فورسز یہ مل کر بیٹھ کر اس کا ایک مستقل اس کا چارٹر دے دیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کو اس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اپنے ملک کو کا کیسے دفاع کرنا ہے، لوگوں کو کیسے بچانا ہے. دیکھیں، بڑے شرم کی بات ہے، یعنی 10 سال پہلے 2014 میں 122 بچے اور تقریباً 140 دوسرے لوگ ملا کے وہ شہید ہوئے ہیں. آج ان بچوں کے والدین سے پوچھیں، آج بھی خدا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ ہم سب کچھ ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہم اس دہشت گردی کو نہیں روک سکے. ہماری خامی ہے، جو ہماری خامی ہم سارے ایک ہو کر کریں. جب آپ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پیچھے چلے جائیں گے، تمام اداروں کو ادھر لگا دیں گے، دہشت گرد پھر دندان میں پھریں گے، پھر تو یہ ایسی کارروائی ہوں گے. خدا کے لیے سارے لوگ جو ہے نا وہ جو اصل ایشو ہے اس کے لیے آپ لائے عمل تیار کریں. ایک چیز جو علوی صاحب جو جیسے نیازی صاحب فرمایا، سارے دوستوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں ہی 2015 میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس میں جو 20 پوائنٹس رکھے گئے تھے، آج تک 8 پوائنٹ پر کام ہوا تو 12 پوائنٹ ابھی بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بدل جاتی ہے. بالکل تو میرا خیال ہے یہ جو کام ہے سول حکومت کو آگے بڑھاتے ہیں، حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی بلڈنگ کرے. جی بالکل. نوشاد علی صاحب، یہ 16 دسمبر ہمارے پاس دوہرا دکھ ہے. ایک دکھ ہمارا سقوط ڈھاکہ کا بھی ہے، اپنوں اور غیروں کے اس پریشانی کی وجہ ہم لوگ آئے اور پریشانی کی وجہ سے ہم اپنا ایک بازو کھو بیٹھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے سقوط ڈھاکہ سے؟ دیکھیے، ذرا تلخ ہو جائے گی بات، مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے. اگر ہم نے سبق سیکھا ہوتا تو آج یہ گفتگو ہم اس سے جو پہلے ٹاپک میں بات کر رہے ہیں شاید وہ ہمارے پاس وہ ٹاپک ہی نہ ہوتا بات کرنے کے لیے. بالکل. جب میں بات کر رہا تھا تو بیچ میں تھوڑی سی ذرا کنکلوڈ نہیں ہو پائی. میں جو بات کر رہا تھا، جس اتحاد کی بات کر رہا تھا، ایک تو میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد ہے یہ کہاں سے آئے.
تو یہ اس ریاستی پالیسی کی تبدیلی کے بعد آئے تھے جن کو ہزاروں طالبان کو وہاں سے جیلوں سے چھڑا کر پاکستان میں واپس بسایا گیا تھا. یہ فیکٹ ہے. بدقسمتی ہے کہ یہ ریاست نے یہ پالیسی چینج کی جس کی وجہ سے یہ آج ہمیں یہ دین دیکھنا پڑ رہا ہے. لیکن دیکھیے جو سکوت ڈھاکہ کے ہیں 4 کردار, ایک یحییٰ خان, ایک مجیب الرحمان, ایک ذوالفقار بھٹو اور ایک اندرا گاندھی. یہ جو 4 کردار ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا تو شاید سکوت ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا. میں یہ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, میں کسی ایک کے اوپر بحث پہ نہیں جاتا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام جو اسباب تھے سکوت ڈھاکہ کے, کیا ہم نے ان کا تدارک آج کر لیا ہے؟ کیا ہم نے وہ جتنی وجوہات تھیں ان پر غور کیا, اور غور کرنے کے بعد کیا ہم نے اتنا اتحاد اپنے اندر پیدا کیا؟ اس کے بعد شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سانحہ اے پی ایس تھا اس کے بعد ایک دفعہ قوم میں اتحاد ضرور نظر آیا تھا. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کر انہوں نے اس کو نیشنل ایکشن پلان کو فائنل کیا تھا, اس کے سگنیٹری ہیں, اور اس کے اوپر یہ طے ہوا تھا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جب تک کہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر دیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے پالیسی میں بھی تبدیلی ہوئی, اور پھر جو جیسے کہہ لیجئے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تمام پوائنٹس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, ایک ہے جس میں آپ تدارک کرتے ہیں, ایک ہے جو آپ جب یہ آپریشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہاں ری ہیب بھی کرتے ہیں. تو ری ہیب کے معاملے کے اندر بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں رہ گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ جو ہے نا جڑیں پکڑنے کا موقع ملا ہے. جی بالکل. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سبق کس طرح سیکھنا چاہیے. دیکھیے جو سبق ہم نہیں سیکھ سکے وہ ہمیں آج بنگلہ دیش میں نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں انڈیا کی نفرت جو ہے نا اب کھل کر سامنے آ رہی ہے. وہاں پر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو انقلاب شیخ مجیب الرحمان نے برپا کیا تھا, آج لوگ اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں, آج لوگ ان کے مجسمے گرا رہے ہیں. تو یہ جو انقلابی سوچ کے ساتھ, یا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ تباہی کی طرف لے جانے کے لیے, یا یہ بلند و بانگ نعرے لگا کر تقسیم کر کے شور شرابہ کر کے اور معاملات کو جذبات کو ابھار کے چیزیں بہتر نہیں ہوتی. ان دنیا میں ان قوموں نے ترقی کی ہے علوی صاحب جنہوں نے مل بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاملات کو نہ صرف غور کیا ہے, پھر ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ, اسی کنسنسس کے ساتھ جو ہم نے سانحہ اے پی ایس کے بعد دکھایا تھا تمام سیاسی جماعتوں نے, اس کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمیں عادت پڑ گئی ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر جو ہے نا وہ روز اس ملک کے اندر شورش برپا کرنے کی, دھرنے دینے کی, یہاں پہ روز ایک مسئلہ کھڑا کر دینے کی, یہ جو پروپیگنڈا کے پیچھے چلنے کی, بیانیوں کے پیچھے چلنے کی, اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس حد تک اصل مقاصد سے دور چلے جاتے ہیں کہ ہماری سوچ تک جو ہے وہ ایک جگہ متحد نہیں ہو پاتی, ایک جگہ مرکوز نہیں ہو پاتی. جی نشاط صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک. اور ایک برکی صاحب یہ سکوت ڈھاکہ سے سبق ہم نے نہیں سیکھا. نشاط صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر وہاں سے سبق سیکھا ہوتا تو سانحہ اے پی ایس نہ ہوتا, ہم اس طرح ہماری قوم جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار نہ ہوتی, ہمارے اندر پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکوت ڈھاکہ کے بعد پاکستان کو کیا سبق سیکھنا چاہیے, اور ہم یہ سبق کیوں نہیں سیکھ پائے؟ سر پاکستان کو سبق یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ جو عوام کی خواہش ہے, جو ان کا مینڈیٹ ہے, اس کا جو بھی فورسز ہیں ان کا وہ رسپیکٹ کریں. مگر ایک میں پہلے بات کلیئر کر دوں, بھٹو صاحب کا اس میں زیرو رول تھا. بھٹو صاحب کیا رول تھا؟ نائدر ہی واز اپنا پولیٹیکل لیڈر, گورنمنٹ آفس ہولڈر ان دا سول گورنمنٹ, نور ہی واز اے جنرل اور بریگیڈیئر اور میجر جنرل جو بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو تعلق نہیں تھا. تو بھٹو صاحب کو بلیم کرنا تو میرا نہیں خیال کوئی جواز بنتا ہے. ایسے تو دیکھا جائے تو سور وردی کو جب لیبنان میں زہر کا ٹیکہ دے کے مارا گیا تو میں تو کہتا ہوں وہاں سے ہی شروع ہو گیا تھا. بنگالیز نے شروع کر دیا تھا, جو ایسٹ پاکستانیز تھے. ایک اچھا بھلا آدمی, شریف آدمی اور لائق آدمی تھا سور وردی. ہی واز مرڈرڈ ان بیروت. ہو مرڈرڈ ایوری باڈی نوز. اس کے بعد اگرتلہ کا سازش کیس جب آیا, کس نے وہ کیس بنایا تھا وہ بھی آپ کو پتا, یوفائی گورنمنٹ نے بنایا تھا. تو یہ تو سلسلہ پہلے شروع ہو گیا تھا 71 سے پہلے ہی. لوگ اسی وجہ سے. اور پھر تیسری بات جو ہے, جب وہاں ایک جو کہتے ہیں نا جو برا ترین سائیکلون آیا تھا جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اس پہ لیک لسٹر قسم کی پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے. اور اس کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے الیکشنز ہو گئی تھی. تو اس سے یہ سارے جو چیز تھے یہ برو اپ ہو رہی تھی. اور جب الیکشن ہوئی تو مجیب الرحمان کو سوائے نور الامین کے سارے جتنے سے 100% جو تھے ایم این ایز
وہ وہاں سلیکٹ ہوئے عوامی لیگ کے ٹکٹ پر. جی بالکل. تو اس لیے کہنا کہ بھٹو صاحب کا تو کوئی رول نہیں تھا, مگر سیکھنے والی بات ہے. دیکھو جو سیکھنے والی بات ہے یہ پاکستان کی قوم نہیں سیکھے گی, یہ ایسے ہی رہے گا کام. جی بالکل. جی برکی یہ جب تک میجک وانڈ نہ ہے نا ایک تو تب تک یہ. جی برکی صاحب. مگر ایک بات اور میں کہہ دوں, جی بڑی نشاط صاحب کے علم میں لاؤں میں, جی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے پاور میں 2008 میں, آپ کو یاد ہوگا, جی تو وہاں بہت زیادہ انسرجنسی تھی سوات میں انسرجنسی تھی, جو کہ ودن 3 months اس پہ قابو پایا گیا. اور بہرحال پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ وہ جو ڈسپلیس پرسنز تھے وہ سوات کے علاقے کے, انہیں دوبارہ بحال وہاں انہیں واپس لے گئے. ان کی جو بھی ہوتا, ناٹ لائک کہ ابھی 3 سال ہو گئے 2 سال ہو گئے, سیلاب آیا تھا, اس کی ابھی تک ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی. جی نہیں ہو پا رہی. تو پاکستان بہرحال پیپلز پارٹی کا یہ بڑا اچھا رول تھا. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے. جی برکی صاحب. عبداللہ ملک صاحب, برکی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم نہیں سیکھے گی, اور واقعی نہیں سیکھا, انہوں نے کبھی بھی نہیں سیکھا. ہمیں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, جیسے ملک 2 لاکھ تو ہو گیا, اس سے ہم نے کچھ نہ سیکھا, APS سے کچھ نہ سیکھا, تو ہم کب سیکھیں گے؟ اگر سیکھیں گے نہیں تو پھر خدا نہ خواستہ کوئی اور نقصان نہ کرا بیٹھے. دیکھیں برکی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین اور ماشاءاللہ بڑے وزردار انسان ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہ تو بطور قوم کچھ سیکھا ہے, اور نہ بطور قوم ہم نے 1971 کے سانے سے کوئی سبق حاصل کیا, نہ ہم نے بطور ادارے کیا ہے. آج بھی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں پولرائزیشن موجود ہے. آج بھی ہم نے 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوئے تھے, اس کے جو نتائج آئے تھے, اس کو ہم نے نہیں مانا. اگر آپ قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے تو قوم کا اداروں سے جمہوریت پہ اور جمہوری ادوار سے اعتماد اٹھ جائے گا, جیسے کہ اب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں 16 دسمبر 1971 کا جو سانے ہوا تھا, اس پر جو محمود الرحمان کمشنر بورڈ بنی تھی, اس کے بعد ہمیں ان عوامل کا تدارک کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم بلیم گیم میں پڑ گئے کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا. لیکن اگر ہم حقائق پر جاتے, آج بھی دیکھیے پاکستان میں جو حقائق ہیں کبھی نہیں بتائے جاتے. آج بھی اگر ہم نے ہسٹری کسی سے سیکھی ہے تو ہم نے گوروں سے, جو انہوں نے ہمارے متعلق لکھی ہے. اب بھی کوئی مورخ لکھے گا پاکستان کے حالات کیسے تھے, تو میرا خیال ہے وہی سچائی ہوگی. لیکن ہم اپنی قوم کو سچائی بتانے میں اور ان پر عمل کرنے میں آج بھی, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قوم کو یکجا نہیں کیا. آج بھی ہماری قوم میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو موجودہ حالات میں قوم کو ایک مرکز پر لے آئے, قوم کو ایک ٹیبل پر بٹھائے. ایک طرف ادارے ہوں, ایگزیکٹو ہو, پارلیمان ہو, پولیٹیشین ہو, سب مل کر بھنور سے اپنے ملک کے مسائل کو نکال سکتے ہیں. دیکھیے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے تمام جو پڑوسی ممالک ہیں, ہم ان سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انڈیا را انوالو ہے ہمارے خطے میں, اور جس کی کارروائیاں KPK میں ہو رہی ہیں, بلوچستان میں ہو رہی ہیں, یا دیکھیے ہمارے یہاں انٹرنیشنل سازشیں ہوتی ہیں. ان سازشوں پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو پوری جنتا ہے سب کو مل کر بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے. قوم کو ایک قوم بنانے میں سبھی کا کردار ہونا چاہیے. دیکھیں سب کچھ اچھا نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و مال کیا ہے, لیکن صرف اور صرف جو ہے ہمارے یہاں یکجہتی نہیں ہے. اسی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نیازی صاحب, یہاں پر مینڈیٹ کو نہ ماننے کی بھی بات ہوئی ہے کہ اگر مینڈیٹ کو نہ مانا جائے تو اس طرح کے کوئی نقصانات بھی ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی علوی صاحب, میں عبداللہ ملک صاحب کی اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ کو پتہ ہے وہ 20 25 40 سال کے بعد پبلک ہوئی ہے. اگر وہ بر وقت اس کو پبلک کرتے, اور جو اس کے کردار تھے جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا ان کو اگر پنچ کیا جاتا, تو میرا خیال ہے پھر ان کے پیش و سارے اس کو سیکھتے. اور برکی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا میں معذرت کے ساتھ, ہم نے ایک سیاسی پولیٹیکل غلطی کی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے نا وہ بنا تھا. دیکھیں عوامی لیگ کے پاس 161 سیٹیں تھیں اور پیپلز پارٹی کے پاس 82 تھیں. اگر ڈھاکہ کا اجلاس وہ پوسٹ پون نہ ہوتا, وہاں اجلاس ہو جاتا اور اس کو حکومت دے دی جاتی, میرا خیال ہے آج ہمیں یہ دن نہ منایا جاتا. اس طرح جو ہماری سبکی ہوئی, جو ہماری 90,000 فوج جو اس نے ہتھیار پھینکے ہیں, وہ اس قسم کا سانیہ پیش نہ آتا. آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے جمہوری اصولوں کی پاسداری نہیں کی. اب بھی ہم کہتے ہیں اگر جمہوریت کو آپ صحیح روح میں آپ اس کو بحال کر دیں, ریسٹور کر دیں, اور سارے لوگ ایک پیج, آپ کے پاس انڈیا اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے ملک ہیں جہاں جمہوریت صحیح معنوں میں اس کا رواج ہے اور اس میں کنسسٹنسی ہے. اس میں جب کنسسٹنسی آئے گی پالیسی بھی اس کو کنسنٹریٹ کرے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
تو اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اس کے اوپر اب ڈسکشن کافی ہو گئی ہے۔ نوشاد علی صاحب، یہ پنجاب اسمبلی میں آج بل پیش ہو گیا ہے، 1 لاکھ سے 5 لاکھ سیلری کر دی گئی ہے ارکان اسمبلی کی، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت مسائل ہیں، ہمارے پاس تو بجٹ نہیں ہے، IMF پہ جانا ہے، باہر سے قرضے لانے ہیں، اور خود اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ کر دی گئی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس طرح معاملات کیسے چلیں گے؟ بھئی اس ملک کے اندر سب سے غریب لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے حکمران ہی تو ہیں، یا وہ بھیک مانگتے ہیں یا پھر وہ اپنی تنخواہیں بڑھواتے ہیں، یہ 2 ہی کام ان کو آتے ہیں کہ یا ہم نے جا کے کشکول ہاتھ میں پکڑ کے تو دنیا بھر سے پیسے مانگنے ہیں، اور یا پھر جو ہے نا ہم نے یہاں پر اگر پاکستان میں آ جانا ہے تو شاہانہ زندگی گزارنی ہے۔ جی جی، میرے کان پک گئے ہیں یہ سن کے کہ اس ملک کے اندر اخراجات میں کمی آئے گی، یہ جی یہاں پہ یہ فلاں کمیٹی بن گئی ہے اور یہ فلاں کمیٹی بن گئی ہے اور یہ اخراجات کم کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ نہ وہ پراڈو سے نیچے اترتے ہیں، نہ ان کے لینڈ کروزریں جو ہیں وہ اس کے بغیر وہ کام کرتے ہیں۔ یہاں تو بابو جو ہے وہ اب لینڈ کروزروں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس سے نیچے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آتے ایسی ڈال دی ہیں، جو کوئی جو ہے وہ بابو حکومت کے ساتھ جس کی بھی حکومت ہو اس کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے، اس کو 2 4 گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں، چاہے اس کو ضرورت 1 گاڑی کی بھی نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو اسمبلی ممبران ہیں ہمارے محترم ہیں، ہم ان کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، ان سے کہیں نا کہ میری تنخواہ کے بل کے اوپر بھی کوئی بات کر لیں، آپ کی تنخواہ یا میڈیا کی تنخواہوں کی یا کسی غریب آدمی کی روٹی کے اوپر بھی بحث کر لیا کریں، کبھی کسی دوسرے معاملات میں بھی دیکھ لیں، جو عوام کے مسائل ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ ہم 70 کی دہائی میں بھی یہی بحثیں کر رہے تھے، 80 90، اب تو یہ جو نئی صدی ہے اس کے اندر بھی ہماری وہی بحثیں ہیں، جو عوام ہے اس کے مسائل وہی کے وہی ہیں۔ ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں کیونکہ ان سے گزارا نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ اگر ان کے معاملات کو اگر آپ دیکھ لیں، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیں، اور جتنے فائدے یا جس طرح سے فائدے یہ اٹھاتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں، کیونکہ جو لوگ ممبران اسمبلی رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو کتنی ضرورت ہے پیسے کی، اور اس کی نسبت ایک سڑک پر بیٹھا ہوا جو شخص ہے جو اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو جائے اور پریس کلب کے سامنے وہ رکھ کے بینر لگا کے بیٹھ جائے کہ میرے بچے فار سیل ہیں، تو اس کے مقابلے میں کیا ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ جو ہمارا نظام ہی سارے کا سارا جو ہے نا وہ تلپٹ ہوا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر میرے اور آپ کی نمائندگی اسمبلیوں میں ہوگی تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ یہ جو نمائندگی اس وقت اسمبلیوں میں ہے یہ میری آپ کی نہیں ہے، یا یہ کاروباری لوگ ہیں یا یہ صنعتکار ہیں یا یہ طبقہ ہے، مخصوص طبقہ ہے جو ہماری نمائندگی کر رہا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں نوشاد صاحب، بات چیت کا سلسلہ یہاں پہ ہم جاری رکھیں گے، ابھی وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ہم حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، اس وقت سیاسی جماعتوں کی آپس میں